warm welcome to News Edge with Faria Idris. मुल्क भर में आम इंतखाबात का तीसरा मरहला शुरू हो चुका है। इलेक्शन के पहले मरहले में कागजात नामजदगी दाखिल करवाए गए, लेकिन तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की जानिब से मुसलसल कागजात छीने जाने और हिरासा किए जाने का इल्ज़ाम लगता रहा। इलेक्शन का दूसरा मरहला कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का था। स्क्रूटनी का अमल इस कदर जानिबदार और गैर शफाफ रहा कि इस पर मुल्क भर से सवालात उठ रहे हैं। रिटर्निंग अफसरान ने स्क्रूटनी के अमल के दौरान चुन चुनकर तहरीक इंसाफ के अहम उम्मीदवारों को टारगेट किया, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। बानी तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी, अली मोहम्मद खान, हमाद अजहर समेत बहुत अहम नाम थे जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। कागजात नामजदगी मुस्तरद करने की रवायत इतनी चली कि शेख रशीद और अख्तर मेंगल के कागजात भी साथ लेकर चली गई। कौमी और सूबाई असेंबली से कितने कागजात नामजदगी दाखिल करवाए गए थे और कितने मुस्तरद हुए, लेट्स हैव अ लुक। कौमी असेंबली की नशिस्तों पर कुल 7,473 कागजात नामजदगी जमा हुए, जिनमें 7,028 मर्द उम्मीदवार और 445 खवातीन उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। कौमी असेंबली की नशिस्तों पर 1,024 कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, जिनमें 934 मर्द उम्मीदवार जबकि 90 खवातीन उम्मीदवारों के कागजात शामिल हैं। चारों सूबाई असेंबलियों के लिए कुल 18,478 कागजात नामजदगी जमा हुए, जिनमें से 2,216 कागजात मुस्तरद जबकि 16,262 मंजूर हुए। पंजाब असेंबली के लिए कुल 8,935 कागजात नामजदगी जमा हुए, जिनमें से 943 मुस्तरद जबकि 7,992 कागजात नामजदगी मंजूर हुए। दीगर डिटेल्स आपके सामने हैं। हम थोड़ा आगे चलते हैं। कौमी सूबाई असेंबलियों से कुल 3,240 कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। तहरीक इंसाफ ने कौमी और सूबाई असेंबलियों के लिए 2,434 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा करवाए, जिनमें से 381 कागजात मुस्तरद हुए। नून लीग के 2,134 कागजात नामजदगी जमा करवाए गए, जिनमें से सिर्फ 24 कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। पीपल्स पार्टी के 1,651, जिनमें से 41 उम्मीदवार के कागजात मुस्तरद हुए। GDA के 7 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हो चुके हैं, जिनमें जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और फहमीदा मिर्ज़ा भी शामिल हैं। BNP बेंगल के सरबरा अख्तर मेंगल जबकि अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद और उनके भतीजे राशिद शफीक की कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हुए। गवादर से JUIF के खालिद वलीद सैफी के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। लाहौर की 14 कौमी और 30 सूबाई असेंबलियों में सबसे ज़्यादा 245 कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि जो भी हो जाए हमने इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करना। ज़रा देखिए। बहुत सारे मामलात इस वक्त ज़ेर बहस है। हमारे साथ हाफिज़ हमदुल्ला साहब मौजूद हैं, सो आई स्टार्ट विद यू। थैंक यू सो मच। मौलाना फजल रहमान ने भी अभी थोड़ी देर पहले बात की। उन्होंने कहा कि कल हमारी गाड़ियों पर फायरिंग की गई, मैं कल इस काफ़िले में मौजूद नहीं था, हमले के वक्त घर पर था। जो वाक़या कल हुआ वो बेअमनी का वाक़या है। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क भर दिवालिया होने की तरफ जा रहा है, इलेक्शन के लिए पुरअमन माहौल देना चाहिए। हम नहीं समझते कि इलेक्शंस हो सकेंगे। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट हाफिज़ साहब ने ट्वीट की है। उन्होंने कहा कि डेरा इस्माइल खान में कायद जमयत हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब पर हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत, बुज़दिलाना हमलों से मरूब हुए ना होंगे। सो अफसोसनाक वाक़या हाफिज़ साहब, तो हमारी भी सपोर्ट एंड यकीनन कंसर्न, बट उस एक सियासी सवाल पहले आपसे, क्योंकि आप पे तो खुद हमला हुआ, आप ज़ख्मी हुए, आपको टिकट क्यों नहीं मिला पार्टी का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फरिया। देखिए, बात यह है कि हर पार्टी के फैसले होते हैं, उनका एक टिकट देने के लिए एक प्रोसेस होता है, एक तरीक़ाकार होता है। तो लिहाजा उस प्रोसेस से होते होते फिर हमारा अपना मरकज़ी बोर्ड होता है जिसकी सदारत मौलाना साहब करते हैं। तो जब मरकज़ी बोर्ड ने फ़ैसला किया है कि मेरे बारे में कि टिकट नहीं दिया गया, तो पार्टी का फ़ैसला है। अब ये सवाल कि क्यों नहीं दिया गया है, ये तो मुझे नहीं पता,
آپ اس پہ obviously یہ پارٹی ڈسپلن میں یہ بات کہہ رہے ہیں بٹ آپ کو دکھ تو ہوا نہیں مجھے کیوں دکھ ہے، لیکن ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ ہمیں ٹکٹ ملے. یہ تو میرے خیال میں جو آدمی میدان میں ہو، گراؤنڈ میں ہو، سیاسی میدان میں ہو، فرنٹ پہ کھیل رہا ہو اور وہ یہ کہے کہ مجھے ٹکٹ کی خواہش نہیں ہے، خواہش تو ہوتا ہے. آپ تو فور فرنٹ پر ہیں سر. میں تو جو JUIF کے 2-3 مین ناموں میں جانتی ہوں ان میں آپ کا نام سر فہرست ہے. ہمیشہ آپ پروگرامز میں بھی آتے ہیں، آپ سپورٹ کرتے ہیں پارٹی کو، ان کے لیے بات کرتے ہیں. سو آئی مین میرے لیے یہ کوشچن ایز اے جرنلسٹ کہ وائی ناٹ. دیکھیں نا، یہ پارٹی کے فیصلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں جس بنیاد پہ بھی کریں گی، لیکن جواب اس کا یہ ہے کہ یہ فیصلے پارٹی کے ہوتے ہیں. پارٹی جو بھی فیصلہ کرے، بحثیت ورکر، ایک نظریاتی ورکر، ایک فکر سے اور عقیدت رکھنے والے، ایک قیادت پر اعتماد کرتے ہوئے، لہٰذا انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے بالکل وہ درست سمجھتے ہیں، صحیح ہے. رائٹ. سو آپ کو آپ آ جاتے ہیں اس اہم اسٹیٹمنٹ پہ جو مولانا صاحب نے دی ہے، اور آپ نے بات بھی کی سیکیورٹی کی. کیا الیکشن ملتوی کروانا چاہتی ہے JUIF؟ نہیں، دیکھیے آج بھی اگر آپ نے مولانا صاحب کی پریس کانفرنس سنی ہوگی تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم الیکشن چاہتے ہیں، بروقت چاہتے ہیں. الیکشن آئین کا تقاضا ہے. ہم کیسے الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کریں جب آئین کہتا ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ الیکشن کے لیے پرامن ماحول تو دیا جائے. یعنی پرامن، اگر آپ صاف شفاف انتخابات چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا پرامن ماحول ضروری نہیں ہے؟ کل مولانا صاحب پر ان کی قافلے پر، ان کی گاڑیوں پر فائرنگ ہوئی. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ مولانا صاحب گاڑیوں میں نہیں تھا، تو لیکن یہ تو سب کو پتہ تھا کہ یہ گاڑیاں مولانا صاحب کی ہیں، ان کی سیکورٹی کی ہیں، ان کی گاڑیاں ہیں. تو پھر فائرنگ کیوں کی گئی؟ کیا مقصد تھا؟ ان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ان گاڑی جو فائرنگ کرنے والے تھے کہ مولانا اس کے اندر ہے یا نہیں ہے. ان کے مطابق تو ہوں گے مولانا اندر. He also said کہ اگر خدا نخواستہ کچھ ہوا یا ایک کارکن بھی زخمی ہوا تو ذمہ دار چیف الیکشن کمشنر اینڈ چیف جسٹس ہے. ان کا کام تو نہیں ہے سیکیورٹی دینا. مولانا صاحب تو یہ ثبوت ہے، وزارت داخلہ بار بار تھریٹ لیٹر جاری کرتے ہیں کہ مولانا کو خطرہ ہے، JUI کو خطرہ ہے. صرف مولانا اور JUI کیوں یار؟ یہ تو ہمیں بتایا ہے کہ مولانا اور JUI کیوں. مولانا اور JUI ہر ایک کی زندگی ہمیں عزیز ہے، ہر شہری کی. کسی کی زندگی کو خطرہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن صرف ہمیں کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ ہمیں کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ مولانا کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ سوال یہ ہے کہ آپ ووٹر کو، شہری کو، جمعیت کو، جمعیت کی ورکر کو، ان کی قیادت کو پرامن ماحول دیں گے یا نہیں؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے، جی یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، یہ عدلیہ کی ذمہ داری ہے جو آج الیکشن کمیشن کا رول ادا کر رہا ہے. لہٰذا یہ ان سب کی ذمہ داری ہے. اور مولانا نے کہا اگر کچھ ہوا تو الیکشن کمیشن اور عدلیہ اس کی ذمہ دار ہے. میں کچھ اضافہ کروں گا، یہ میری ذاتی رائے ہے، نگران حکومت ذمہ دار ہوں گے اور سیکورٹی ادارے ذمہ دار ہوں گے. اوکے، آپ نے ایڈ کر دیا اس کے اندر، ٹھیک ہے. سو ول کم جو مولانا فضل الرحمان نے کم ٹو دا اسٹیٹمنٹ آف مولانا فضل الرحمان، خاص طور پہ انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کے حوالے سے. پہلے ہم نے دیکھا شہباز شریف صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی، اس پہ کچھ کویشچنز اٹھے. آپ مولانا فضل الرحمان نے بھی بلے کے نشان کے حوالے سے ایک اسٹیٹمنٹ دی. لیٹس واچ دیٹ. الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے ان کے نشان پر پابندی لگانے کا، وہ پورے ملک پر حاوی ہے. اور پشاور ہائی کورٹ کے حدود جو ہے وہ صرف اپنا صوبہ ہے. ایک صوبہ پورے ملک کے فیصلہ کیسے کر سکتا ہے کہ اس کو نشان دیا جائے؟ ایسے فیصلوں پر قوم اعتماد نہیں کر رہی ہے اور ہم پر ان لوگوں کو دوبارہ مسلط کرنے کے راستے دیے جا رہے ہیں جو ملک کی معیشت کو تباہ کرے، عالمی برادری میں ہمارے اعتماد کو تباہ کرے، پاکستان کے دوستوں کو پاکستان سے دور کرے، یہاں پر سرمایہ کاری کا راستہ روکے. So it looks like zero tolerance for PTI. چاہے شہباز شریف صاحب ہوں، چاہے مولانا فضل الرحمان ہو. بٹ نہیں پنچوتا صاحب، آپ کے PP80 سرگودا سے کاغذات نامزدگی مسترد ہو چکے ہیں. آپ پر اعتراض یہ تھا کہ ایکسائز میں آپ کے نام پر ایک سے زائد گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں جبکہ آپ نے ایک ہی گاڑی ڈکلیئر کی. تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل جی، بہت شکریہ جی. بالکل PP80 سے مریم نواز صاحبہ نے پیپرز جو ہیں وہ جمع کروائے تھے اور میں بھی وہاں پر درخواست میں نے بھی دی ہے. اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ مریم نواز صاحبہ کے اوپر اگر اعتراض لگایا گیا کہ ان کے سگنیچر ٹھیک نہیں ہیں، ان کے اصل نہیں ہیں، یا انہوں نے ایسٹ نہیں اپنے اصل ڈکلیئر کیے ہوئے، یا یہ اعتراض لگایا گیا کہ وہ ان کو سزا ہوئی ہے، تو ان کی جو ہے اس بات کے اوپر کوئی ان کے اوپر اعتراض نہیں ہے. ان کے ڈاکومنٹس بغیر کوئی چیز ان کے دیے
جو مجھ سے ڈاکومنٹس مانگے گئے ہیں، تمام ڈپارٹمنٹ سے NOCs مانگی گئی ہیں، آپ نے لائر والا ٹیکس نہیں دیا وہ ادا کریں، 2 کنال سے میرا گھر جو ہے اس کا سائز ہی کم ہے، پھر بھی انہوں نے کہا جی کہ آپ اس کا بھی ٹیکس دیں، تو میں نے اس کا بھی دیا. تو مجھے جو انہوں نے تو دستاویزات آپ یہ کہی کہہ تھی رہے ہیں کہ جو آپ NOC کی لینے ایک ہی گاڑی ہے، تھے، ایک ہی گاڑی ہے؟ دیکھیں گاڑی کی حد تک بات کی جائے تو بالکل میرے پاس ایک ہی گاڑی ہے، اور میں نے ٹیکس ریٹرنز کے اندر جو ہے وہ شو کیا ہوا ہے، جس میں اگر موٹر سائیکل کی بات کی جائے، ایک موٹر سائیکل اور ایک گاڑی کی بات کی گئی ہے کہ وہ 2 جو چیزیں ہیں وہ انہوں نے چھپائی ہیں، ان کے پاس یعنی کہ 2 گاڑیاں اور ایک موٹر سائیکل ہے. میں نے بڑا واضح طور پر کلیئر طور پر جو ایسٹس ہیں اس میں بھی میں نے جو ڈکلیئر کیا ہے وہ صرف ایک ہی گاڑی کی ہے، کیونکہ میرے پاس جو کرنٹ ہے وہ اس وقت ایک ہی گاڑی ہے، اور اس سے پہلے جو والی گاڑی جس کا ذکر وہ کر رہے ہیں وہ میں پہلے کی سیل کر چکا ہوں، 2022 کی میں نے رسید بھی دے دی ہے، اور موٹر سائیکل جو ہے اسے تو کوئی 7-8 سال ہو گئے ہیں سیل کیے ہوئے، اور اس کی بھی میں نے رسید دے دی. لیکن یہ کہا گیا آرڈر کے اندر کہ ہم نے انہیں بلایا تو لہٰذا یہ آئے نہیں اور نہ ہی انہوں نے جواب دیا، تو اس وجہ سے ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں مسترد کیے جاتے ہیں. قانون یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر آپ کو اعتراض ہے تو اسے موقع دیا جاتا ہے کہ اسے بلائیں، اسے پوچھیں، اس کا اعتراض دور کریں. میں کوئی نہ میں اشتہاری تھا، نہ میں کوئی سزا یافتہ مجرم تھا جس کی بنیاد کے اوپر میرے کوئی جواز بناتے، بلکہ میرے اوپر تو کوئی مقدمہ نہیں ہے. اور یہ we went through کیونکہ بہت زیادہ شور مچا ہوا تھا سوشل میڈیا پہ ویسے بھی، but we went through different cases. نظر یہ آیا کہ 381 امیدوار تھے پی ٹی آئی کے جن کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے، جبکہ پی ٹی آئی کی طرف سے 2434 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے. سر آپ پروپورشنلی یہ کوئی اتنا بڑا فگر نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اس پہ کوشچن کریں، لیکن جس طریقے سے کہا گیا، دیکھیں بات یہ ہے، آپ دیکھیں ٹاپ لیڈرشپ، آپ دیکھیں قاسم سوری کے، آپ دیکھیں علی محمد خان کے، آپ دیکھیں زلفی بخاری صاحب کے، آپ دیکھیں عمران خان صاحب کے، آپ دیکھیں عمیر نیازی صاحب کے، آپ دیکھیں شعیب شاہین صاحب کے، آپ دیکھیں میرے، آپ اس کے علاوہ دیکھیں جتنے ہمارے لوگ جو مین ریزن بھی تو دیکھیں نا، ریزن کیا ہے؟ نام پہ تھوڑی ریجیکٹ، نہیں ریزن کوئی نہیں ہے. بڑی وجہ اوکے از دس ٹرو کہ بڑی وجہ تجویز کنندگان اور تائید کنندگان کے متعلقہ حلقے سے نہ ہونا ہے؟ از دس ون آف دا مین ریزنز؟ دیکھیں وہ بات اس حد تک جو ہے کہ اس حلقے سے ہونا ضروری ہے، لیکن میں نے جو اپنا اعتراض بطایا ہے مجھے تو سننے کا انہیں موقع ہی نہیں دیا. جی آپ نے تو کر دیا، ٹھیک ہے آپ تو اب چلے گئے ہوں گے ٹرائیبیونل میں. اور اسی طرح سے دوسرے فار ایگزامپل عمیر نیازی صاحب کے اوپر کہتے ہیں کہ آپ نے پسٹل کا لائسنس ساتھ نہیں لگایا. بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے لائسنس نہیں لگایا پسٹل کا ساتھ تو آپ انہیں کہیں کہ آپ لگا دیں، وہ لگا دیں گے. وہ کوئی یہ تو نہیں ہے کہ سزا یافتہ مجرم ہے. تو یہ جو ایکسیپٹ کیے گئے ہیں یہ صرف آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کیے گئے ہیں. لاہور سے حماد اظہر کے ہیں، مسرت جمشید چیمہ کے ہیں، اور ہمارے 50 لیڈرشپ جو مین تھے انہوں نے ریجیکٹ کیے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ کمزور امیدوار ہیں. اب بات یہ ہے کہ کوئی کھمبا بھی کھڑا ہوگا تو خان صاحب کا وہ جیتے گا، لیکن ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت صرف اور صرف ان کو آپ مجھے بتائیں نا کہ کہیں پر خواجہ آصف کے ریجیکٹ ہوئے ہیں، کہیں پر آپ بتائیں مجھے کہ کسی اور مریم نواز صاحبہ کے، نواز شریف صاحب کے، یا کسی کے ہوں. اب نواز شریف صاحب کے دیکھ لیں ان کے کس بنیاد کے اوپر ایکسیپٹ ہوئے ہیں. ان کو کہا گیا ہے حالانکہ کہ وہ سزا یافتہ ہیں اور عمر تاحیات سزا یافتہ ہیں، سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے. وہ تاحیات نااہلی ختم نہیں ہوئی. آپ عمران خان صاحب کی اسی بنیاد کے اوپر جو ہے خارج کرتے ہیں کہ آپ کو سزا ہوئی ہے اور سزا یافتہ ہیں، اور ان کے ایکسیپٹ کرتے ہیں حالانکہ وہ تاحیات نیلی والا معاملہ بھی ختم نہیں ہوا. یہ کویسچن ہے، وی ول ریز دس کویسچن. یہ ہر جگہ پہ ہے. ایک کیس ڈسکس کر لیں، ایک کیس سامنے رکھ لیں. میرے حلقے سے پی ایم ایل این کے جو امیدوار ہیں جن کے ایکسیپٹ ہوئے ہیں، کوئی ایک ڈاکومنٹ جو مجھ سے مانگا گیا ان کے ڈاکومنٹس میں سے نکالیں کہ اگر وہ ساری چیزیں ان کے اندر لگی ہوئی ہیں تو میں ودرا کر لوں گا. ٹھیک ہے، اس پہ آتے ہیں، لیکن آنیسٹلی وہ صادق اور امین ہے اور ہم سارے جو دو نمبر. افسوس ہے کہ اتنی بڑی پارٹی ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری پارٹی بڑی مقبول ہے اس وقت، سو پی ٹی آئی کی طرف سے جو لوگ تھے اس متعلقہ حلقے کے لوگ آپ کو مل کیوں نہیں سکے in so many cases? That is a question that you need to ask. But I'll come to you, خرم حمید روکڑی صاحب. آپ نے N89 میاں والی سے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض اٹھایا تھا کہ وہ توشہ خانہ کیس میں نااہل ہے. آپ کو لگتا ہے کہ باقی جو 380 پی ٹی آئی کے ساتھ کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے؟ نواز شریف صاحب کی بھی اوپر بھی کرنا چاہیے تھا. چلیں یہ کوشچن بھی ساتھ لے لیں کہ ان پہ اعتراض نہیں اٹھایا، میاں صاحب پہ لے لیں، جہانگیر ترین صاحب پہ بھی لے لیں، آئین کے آرٹیکل 621F کے تحت نااہل ہیں. جی روکڑی صاحب، میں جواب دوں یا پنجوتو صاحب دیں گے؟ نہیں آپ ہی دیں گے جواب.
میں دوں گا. دیکھیں میں جس حلقے سے لڑ رہا ہوں تو میں نے اپنے حلقے کو دیکھنا ہے کہ میں نے باقیوں کے حلقوں کو دیکھنا ہے. آپ میرے سے جو آپ کا پہلا سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ میرا اعتراض کیا تھا. میرا اعتراض یہ تھا, پنجوتا صاحب بھی کیونکہ وکیل ہیں, انگلش جو ہمارے پاس لا ہے, انگلش لا کے تحت جو انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک اپیل دائر کی تھی ہائی کورٹ کے اندر کہ ان کو الیکشن لڑنے کی ان کی وہ شک بھی ختم کی جائے تاکہ نااہلی والی شک ختم ہو جائے. دے آل نو اٹ کہ یہ نااہل ہیں. اب مجھے معلوم ہو کہ ایک کام میں نہیں کر سکتا ہوں تو میں وہ پیپرز لے کے کیوں جاؤں؟ کوسچن نمبر 1. کیونکہ ہم نے ایک اتنا کیوس کریٹ کرنا ہے اور کیوس کی اتنی اس کو آگے بڑھانا ہے اور اس کو یہ نہیں ماننا کہ یہاں پہ میں غلط ہوں. آپ مجھے بتائیں, تجویز کنندہ, تائید کنندہ آپ کے اسی حلقے سے ہونا لازم ہے, لیکن اگر وہ پورا کسی کے نہیں پورے ہو رہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے, ہماری یہ کسی اور جگہ سے بھی ہو گئے. کاغذات نامزدگی اسکروٹنی ہوتی ہے. کاغذات نامزدگی کے اندر آپ نے اپنے ایسٹس بتانے ہوتے ہیں, چاہے وہ ویپن ہے, چاہے آپ کی جو بھی چیزیں, آپ نے لائسنس بتانے ہوتے ہیں. اور میرے کاغذات کے اوپر کوئی بندہ بھی آ کر آبجیکشن کر سکتا ہے اگر میرے کاغذات میں کوئی چیز بھی کمی بیشی ہوگی. تو دس از واٹ ہیپن. اس میں اب میں کہوں کہ میں اپنی کمی کوتاہی چھوڑ رہا ہوں اور میں کہوں کہ میرے پہ آبجیکشن کسی نے کیوں کیا, تو آپ But as a political entity, ٹھیک ہے رکری صاحب, but as a political entity, as a political commentator, ابھی تک جو آئی پی پی کے سربراہ جہانگیر ترین اور میاں نواز شریف بھی آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل ہیں, لیکن ان کے کاغذات منظور ہو گئے. So is this a relevant question? No, it's a relevant question. مجھے کیونکہ 2018 کا الیکشن بھی یاد ہے نا, 2018 کے الیکشن کے بعد کے حالات بھی یاد ہیں, اور ہم خود کون سے ٹائم پہ کیا چیز لے رہے ہوتے ہیں اور کون سے ٹائم پہ ہم کیا چیز دے رہے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں اتار چڑھاؤ, ہمارے علاقے میں الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں لہند کرن, یہ تمام ایسی چیزیں جن کو یاد رکھنا چاہیے کیونکہ ہمیں یاد ہیں. So you're saying کہ میاں صاحب کا اور جہانگیر ترین کا کیس is equivalent to what happened in 2018? نہیں, آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ. میرا دونوں کنسرن نہیں ہے اس معاملے میں, عدالتی معاملات میں. جہانگیر ترین تو آپ کا کنسرن ہونا چاہیے, میری بات سنیں, میاں صاحب بھی ہونے چاہیے. آج عدالت جہانگیر خان ترین کو بھی نااہل قرار دے دے, سب سے پہلے آپ مجھے پائیں گی کہ میں کہوں گا کہ یہ ڈیسیجن ٹھیک ہے. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس چیز کے اوپر. میں پارٹیز تو کو, پھر 2018 میں بھی تو سر عدالت نے نااہل قرار دیا تھا, اس وقت میں آپ وہی کیوں کہہ رہا الیکشن ہوں کو نا, پرسوں کر رہے ہیں؟ گزارش ہو تو میں نے کون سا اس پہ اعتراض کیا فریا, آپ نے کہا کہ وہ الیکشن غلط تھے. ہم تو ان لوگوں میں سے تھے کہ جب انسانی ہمدردی کا کہا کر میاں نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا جا رہا تھا تو ہم آبجیکشن کرنے والے تھے کہ ہمیں کس چیز پر تیار کیا, کیا چیز کہی گئی, اور آج آپ انسانی ہمدردی پہ ان کو باہر بھیج رہے ہیں. تو یو بیکم پارٹ آف دا سیم سسٹم وین یو وانٹ. آپ اس چیز کا حصہ بھی بن جاتے ہیں, اور جب خود بینیفیشری نہ ہو تو ہر چیز اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں. ہم نے اس وقت بھی بولتے رہے کہ آپ نے کیوں کیا. یہ حافظ حمداللہ خان بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے اوپر جب لگایا گیا آبجیکشن کہ ان کی شہریت پاکستان کی نہیں ہے, تو ہم اس وقت بھی بولے, ابھی بھی بولے سر ان کو ٹکٹ نہیں ملا ہے جے یو ایف سے. نہیں, وہ تو پارٹی, انہوں نے دیکھے کتنا پازیٹیو اور کتنا جامع جواب دیا حافظ صاحب کہ پارٹی, میں 2018 کے اندر میں جو ہے شارٹ لسٹ ہوا اور مجھے ٹکٹ نہیں ملا, تو میں نے کیا کیا, میں نے اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا رہا اس وقت جو تھا, بلکہ جس کو ٹکٹ ملا سب سے پہلے اس کو مبارک دی اور اس کا الیکشن لڑا. یہ تو کرتا ہے, جو ایک پروسیس کا حصہ بنتا ہے پارٹی میں ہوتا ہے, وہ چیزیں کرتا ہے. حمداللہ خان کی جو بات ہے وہ ایک مثال ہے کہ یہ ہوتا ہے پارٹی ڈسپلن, اور یہ ہوتی ہے اسٹیٹسمین شپ. کہ حافظ حمداللہ خان کو پارٹی کی طرف سے بہت بڑے بڑے عہدے نہیں ملے, انہوں نے احسان فراموشی نہیں کی, انہوں نے اپنی پارٹی کو آج بھی دفاع کر رہے ہیں, اور فضل الرحمان خان کا جو ان کا آج بھی وہ ٹھیک نیریٹو لے کے آگے چل رہے ہیں, تو اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمیں اس چیز کو. اوکے, آپ اپریشیٹ ہو گئے. ایک بریک پہ جا رہے ہیں, we'll be back right after break. اینڈ ویلکم بیک. مولانا فضل الرحمان کے علاوہ شہباز شریف نے بھی کہا کہ پشاور ہائی کورٹ کیا بلے کے نشان پر فیصلہ الیکشن کمیشن کے اختیار پر حملہ ہے. ذرا دیکھیے, پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے وہ الیکشن کمیشن کے اختیار پر حملے کے مترادف ہے. پشاور ہائی کورٹ ایک صوبے کی ہائی کورٹ ہے, وہ کس طریقے سے پاکستان بھر کے معاملے کو وہ اس کا فیصلہ دے سکتی ہے, یہ ایک سوالیہ نشان ہے, ایک سوال ہے. حافظ صاحب, مولانا صاحب بیچ میں کہتے رہے اسٹیٹمنٹس دی انہوں نے, ہم نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ ہاتھ پیر نہ باندھے, لیول پلینگ فیلڈ ہو, لیکن ایک انتخابی نشان پہ مولانا فضل الرحمان کا اسٹیٹمنٹ کافی سخت نہیں تھا. دیکھیں, میرے خیال میں مولانا صاحب نے جو بات کی, لاجیکلی اگر آپ دیکھیں, منطقی طور پر آپ دیکھیں تو مولانا کی بات معقول ہی ہے.
انہوں نے کہا، سب سے پہلے مولانا نے یہ بات اٹھائی کہ الیکشن کمیشن کا رول، جب الیکشن شیڈول کا اعلان ہوتا ہے تو الیکشن کمیشن کا رول پورے ملک میں ہوتا ہے نا، ان کا دائرہ اختیار پورا ملک ہے، تو لہٰذا سارے ادارے جو الیکشن سے متعلق ہوں گے وہ الیکشن کمیشن کو جواب دیں ہوں گے۔ تو جب الیکشن کمیشن نے بلے کے نشان لیا، کن وجوہات کی بنیاد پر، وہ تو قانونی ماہرین بتا سکتے ہیں، الیکشن کمیشن اپنی وجوہات بتا سکتے ہیں، وہ انہوں نے چیلنج کیا پشاور ہائی کورٹ میں۔ تو یہ تو معقول بات ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار صرف اور صرف کے پی ہے، خیبر پختونخوا ہے، الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار پورا ملک ہے۔ اب ایک صوبے کا کورٹ کیسے اس ادارے پر حاوی ہو سکتا ہے جو دائرہ اختیار اس کا پورا ملک ہو، جس میں پشاور ہائی کورٹ بھی آتا ہے؟ تو یہ ایک لاجک ہے، ایک منطق دلیل پر مبنی بات ہے، اس کا جواب کوئی دے سکتا ہے۔ تو اس لیے مولانا صاحب نے کہا کہ آج بھی اس فیصلے کو لے کر ان کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے، ان کو سہولت دی جا رہی ہے۔ ویری امپورٹنٹ۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو ابھی بھی کہیں سے سپورٹ مل رہی ہے؟ بالکل بالکل، کہاں سے؟ جہاں سے بھی۔ ظاہری طور پر تو ہم دیکھتے ہیں عدالت جو فیصلے کرتے ہیں، بعض عدالتیں وہ تو پروجیکشن دے رہا ہے، وہ تو سہولت دے رہا ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا اور پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا، یعنی یہ پی ٹی آئی کے وکلاء پشاور ہائی کورٹ کیوں جاتے ہیں؟ 500 گز کے فاصلے پر اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، یہاں کیوں نہیں جاتے؟ وہ ان کی چیف جسٹس کو تو وہ پہلے ہی کہتے ہیں تو کہ نہیں تو بہت سے کیسز یہاں ہے، ضروری تو یہ نہیں ہے کہ وہ چیف میرٹ پر فیصلہ ہوگا، تو چیف جسٹس تو میرٹ پر فیصلہ کریں گے۔ وہ کہتے ہیں اور جگہوں پہ ہمیں گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے، یہاں پہ ہمیں کم سے کم تو یہ پہلے لاہور جاتے تھے، ٹھیک، لاہور ہائی کورٹ ان کے لیے منظور نظر تھے، جو فیصلوں سے ہمیں معلوم ہوتا رہا۔ آج کل ان کا رونا دھونا جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ تک ہے، وہاں ان سے فیسیلیٹیٹ بھی کیا جا رہا ہے بقول بعض قانونی ماہرین کے۔ اور یہ لاجک، یہ منطق کہ ایک صوبے کا کورٹ کیسے ان کا فیصلہ پورے ملک پر لاگو ہو سکتا ہے اس ادارے کے مقابلے میں جس کا دائرہ اختیار پورا ملک ہے، تو اس کو دیکھنا چاہیے۔ نعیم مہدی صاحب، کل انتخابی نشان کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کی اپیل پر سماعت مقرر کر دی گئی ہے۔ اگر 2 رکنی بینچ سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کر دیتا ہے تو واٹ نیکسٹ؟ بہت شکریہ جی۔ پہلے تو میں جو اعتراض ان کی طرف سے آیا ہے وہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، اور آپ یہ ضروری نہیں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، لاہور ہائی کورٹ ہو، پشاور ہائی کورٹ ہو، بلوچستان ہائی کورٹ ہو یا سندھ ہائی کورٹ ہو، کسی جگہ کے اوپر بھی آپ نہیں جا سکتے ان کے کسی فیصلے کے خلاف یا ان کی طرف سے کوئی نوٹس آیا تو اس کو چیلنج کرنے کے لیے۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ ہم نے انٹر پارٹی الیکشن جو ہیں وہ وہاں پر پشاور کے اندر کروائے تھے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر اسلام آباد کے اندر اس لیے مشکل تھا کہ آئے روز جس طرح سے اسلام آباد جو ہے پولیس جو آئی جی صاحب ہیں یا ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں ایم پی او کے جیسے آرڈر جاری کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں ریڈ، اور پورے ملک کے اندر یہی صورتحال ہے، تو قدرے اس حوالے سے بہتر تھا پشاور میں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر جو پشاور ہائی کورٹ کے ججز ہیں انہوں نے جلسوں کے حوالے سے بھی بڑے ایک سٹرانگ آرڈر جاری کیے، جس نے جلسہ روکنے کی کوشش کی، پھر اس کے اوپر توہین عدالت کی کارروائی کرتے ہوئے بھی ہمارے 1-2 جلسے ہوئے، اور وہاں پر وہ ہمارے لیے تھوڑا سا اس حوالے سے بہتر تھا ماحول کہ ہم وہاں پر اپنے الیکشنز کروائیں، تو ہم نے الیکشنز وہاں پر کروائے تھے، اسی وجہ سے کاز آف ایکشن بھی وہاں پر بنتا تھا اور ہم گئے۔ اب بات یہ ہے جو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ جی پشاور ہائی کورٹ ہو گیا، اس نے جج نے یہ کر دیا، یہ ادھر کیوں گئے، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو بلے کا نشان واپس کیوں ملا ہے۔ مسئلہ اس جج سے نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کسی جج نے بھی بلے کا نشان واپس نہیں دینا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ آپ سیاسی میدان میں ویسے تو آپ کے پاس نہ ووٹ ہے نہ آپ کے پاس لوگ ہیں، سارے سروے آپ ہار چکے، آپ عمران خان کے اوپر اس کو مقدمے بنا کر اسے اندر ڈال کر اسے ڈسکوالیفائی کر کے اس کے پارٹی کے اوپر کریک ڈاؤن کر کے لوگوں کے اندر خوف و ہراساں کر کے انہیں اغوا کر کے ان سے پریس کانفرنس کروا کے آپ تمام چیزیں ہار چکے۔ اب آپ ہر روز ایک اگلا سٹیپ کرتے ہیں۔ بلے کا نشان بھی چھیننے کی یہی سازش تھی کہ بلے کا نشان لے کر شاید ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ کم کیا جائے، تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ایک ایک چیز آخر میں کوئی ان کا امیدوار ہی نہ ہو، تو یہ پھر آپ الیکشن کروا رہے ہیں۔ یہ سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں کہ جو اپنے حریف کو یہ چاہتی ہوں کہ وہ لڑی نہیں، سیاسی میدان میں مقابلہ کریں۔ اگر یہ سسپینڈ ہو جاتا ہے فیصلہ، سو پھر اب آپ لوگ کو پہ شدید مشکل ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کسی کے انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے سے وہ اس کے پاس جورسڈکشن نہیں ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر وہ 4 گھنٹے تفصیلی آرگومنٹس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ سسپینڈ ہوا،
اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے انٹر پارٹی الیکشن ہر بار کہہ چکے ہیں، کسی پارٹی کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے نہیں کہا کہ اس کے الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، اور انہوں نے تو صرف نوٹیفیکیشن نکالے ہیں. ہم نے پراپر الیکشنز بھی کروائے، شیڈول بھی دیا. جو سارے یہ پراپوگنڈے کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا نہیں ہے، انہوں نے نہیں بتایا کہ کون سی پلیس ہے، یہ وہ ایک ایک چیز آپ کے سامنے ہے. اس کے باوجود اگر یہ کہیں کہ دن کو کہیں کہ رات ہے تو پھر اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. الیکشن کی کمیشن کی حد تک بات وہ آپ نے پورے پاکستان میں دیکھا کہ انہوں نے وہ آر اوز، وہ ڈی آر اوز جنہوں نے جس طرح سے کارروائیاں کی، جو ان کا دل ہوتا ہے وہ آرڈر امپلیمنٹ کروا لیتے ہیں، جو ان کا دل نہیں ہوتا، آئی جی اسلام آباد کی اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی مثال لے لیں، وہ نہیں کرواتے. تو اس طرح کی چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اس کے بعد کیا بات بچ گئی ہے کہ بلّہ صاحب، کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے. روکی صاحب، سیکیورٹی کی صورتحال کے حوالے سے ابھی آپ نے حمداللہ صاحب کو بھی سنا، مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا کہ الیکشن آگے ہونے چاہیے. کیا ابھی بھی چانس ہے کہ الیکشن آگے ہو سکتے ہیں؟ دوبارہ فریہ، آخری آپ کا فکرہ نہیں سن سکا جی، کیا الیکشن ابھی بھی ڈیلے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں فریہ، سیکیورٹی کی سچویشن پہ کنسرن جے یو آئی کا جسٹیفائیڈ ہے. ایک فکرہ مولانا فضل الرحمان خان نے بولا ہے اور انہوں نے کہا کہ سرمایہ کاری کا جو راستہ روکنے کی کوشش ہے، اگر آپ سارے ہم بالکل سٹیبل ہو جائیں یہاں سے اور ترازو اٹھا لیں تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا پاکستان کس راستے پہ چل رہا ہے. آپ اس وقت انٹرنیشنلی اس سٹیج پہ کھڑے ہیں کہ فرسٹ ٹائم بڑے عرصے کے بعد اس دنیا کے وہ ممالک کہ جن کا انٹرسٹ ہے اور ہماری جو جیوگرافیکل لوکیشن ہے جو ہمیں اس وقت بہت زیادہ فائدہ دے رہی ہے، جہاں پہ ایک دفعہ کسی عرصہ پہلے ہم اس کے نقصانات بھی اٹھا چکے ہیں، لیکن جیوگرافیکل لوکیشن ہے، ہمارا ملک ہے، ہم نے اسی کو ہی بڑھتا دیکھنا ہے. تو آج جب آپ کو اسی جیوگرافیکل لوکیشن کا فائدہ مل رہا ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ آپ کے پاس سرمایہ کاری آ رہی ہے، تو سب سے اہم ترین بیان مولانا فضل الرحمان کے اس کو دیکھیں جب انہوں نے کہا کہ سرمایہ کاری روکنے کے لیے جو کام کر رہے ہیں لوگ، ہم وی آر واچنگ دم. So you're saying کہ it is possible کہ الیکشن کو کسی وجہ سے میں آپ کو پوائنٹ اسی پہ. اب دوسرا، اس سرمایہ کاری کو جو ملک دشمن باہر بیٹھی ہوئی قوتیں اور جو ان کے اہلکار یہاں پر دانستہ غیر دانستہ جو بھی بن رہے ہیں اور جو اس سسٹم کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں، میں اس فائرنگ کو اس کڑی کے ساتھ جڑا ہوا دیکھتا ہوں. اور جے یو آئی کا کنسرن اس لیے زیادہ ہے کہ پاکستان کے سرمایہ کاری کے لیے یا آنے والے دنوں کے لیے جے یو آئی کا وجود ایک بہت محکم اور ایک بہت مضبوط وجود ہے، جس کو آپ سوچیں گے پنجاب کی کسی پارٹی سے اور بلوچستان کے اندر ایک وجود رکھنے والی پارٹی اور کے پی کے اندر ان علاقوں کے اندر جو بارڈر کے ساتھ لگتے ہیں، جے یو آئی کا وجود وہاں پر بہت مضبوط ہے. آپ آنسر کریے جو حافظ صاحب نے سوال اٹھایا تھا کہ وائی جے یو آئی، یو سیئنگ بیکاز آف نیشنل پریزنس اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس کو، اور کیونکہ جے یو آئی ایک بہت پازیٹیو، مثبت اور پرو پاکستان اپروچ کو لے کے چل رہی ہے. اب سرمایہ کاری کے ساتھ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اس چیز کو اسی لیے ان کو ملائن کیا گیا، اسی لیے ان کے نام اٹھا کے ان کو ایک بار وی ہیو ٹو لک انٹو دس. اور یہ جو مولانا فضل الرحمان خان کا کنسرن ہے، اس کو بہت وزن دینا چاہیے. رائٹ، بالکل 30 سیکنڈز ہے. مولانا صاحب، کیا الیکشن ڈیلے ہونے کی آپ کو لگتا ہے کہ دیکھیے آج مولانا صاحب نے بات کی کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہو، لیکن اگر کچھ دنوں کے لیے یہ ڈیلے ہو جائے تو اس میں کون سی قباحت ہے، کیا مشکل ہے؟ کچھ دنوں سے مراد ہوگی پرامن ماحول آپ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ یعنی آپ ہمیں امن سیکورٹی دیں گے یا نہیں دیں گے؟ ووٹر کو، شہری کو یہ کون ایڈریس کرے گا یہ سوال؟ الیکشن کمیشن، حکومت، عدالت، کون ایڈریس کرے گا؟ کوئی سننے والا ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اگر فرض کرے خدا نخواستہ کل ووٹروں کی، شہریوں کی اور جمعیت علماء اسلام کی کارکنوں کے خون بہایا جاتا ہے تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پھر اس وقت رونے کی کیا ضرورت ہے؟ افسوس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مذمت کرنے کی کیا ضرورت ہے جب آپ اپنی ذمہ داری نبھا نہیں سکتے؟ تو لہٰذا آپ سنجیدگی کے ساتھ ایڈریس کریں میرے سوالات کو. ٹھیک. سو دیز آر برننگ کوسچنز. تھینک یو جینٹلمین فار بینگ آن دا پروگرام. ہم ایک بریک لیں گے، اس کے بعد پوری دنیا میں کہاں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. 2024 از الیکشن ایئر ان مینی کنٹریز. وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. یہ جنوبی ایشیا کے ایک اہم ملک کی کہانی ہے. اس ملک میں اسی سال الیکشن ہونے جا رہے ہیں. الیکشن سے قبل پورے ملک میں اپوزیشن جماعتوں پر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. اپوزیشن جماعتیں ان کی قیادت خوف و ہراس کا شکار ہے.
इंसानी हकूक के आलमी इदारे मुसलसल आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ सुनने के बजाय एक ऐसे इलेक्शन के लिए राह हमवार की जा रही है जिसमें मनपसंद जमात को एक बार फिर इक़्तिदार में लाया जा सके। गैर जानिबदार मुबस्सरीन इस इलेक्शन को सिलेक्शन का नाम दे रहे हैं। ये कहानी पाकिस्तान की नहीं है, अगरचे आपको फेमिलियर लग रही होगी, बल्कि ये कहानी साबिका मशरकी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश की है। 7 जनवरी को बांग्लादेश में इलेक्शन होने हैं, लेकिन उससे कबल ही हुक्मरान जमात अवामी लीग की कामयाबी साफ नजर आ रही है। हसीना वाजिद एक बार फिर वज़ीर आज़म बनने जा रही हैं, जबकि बांग्लादेश नेशनल पार्टी की सरबराह खालिदा ज़िया नज़रबंद हैं। खालिदा ज़िया की बांग्लादेश नेशनल पार्टी की इंतखाबात में कामयाबी का इम्कान मुसलसल मादूम होता हुआ नज़र आ रहा था। इसी वजह से इस जमात को ज़्यादातर जो क़यादत है वो भी हमें जेल में नज़र आ रही है, या फिर गिरफ्तारी के खौफ से वो अंडरग्राउंड है या रुपोश है। ऐसा ही हाल अब पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात का भी है। पाकिस्तान में भी तहरीक इंसाफ और चंद दीगर जमातें मुसलसल लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में बार बार आवाज़ उठाती रहीं, लेकिन लगता यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड दूर दूर तक मिलने वाली नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं कि तमाम आंखें अब सुप्रीम कोर्ट पर हैं। सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। सिंध के बुध के रोज़ सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इस मामले की समाअत करेगा। मौजूदा हालात में इलेक्शन की जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उससे मुल्क के मसाइल किस हद तक हल हो सकेंगे, ये भी एक सवालिया निशान है। ये बात ठीक है कि पाकिस्तान में कभी भी किसी इलेक्शन को बिल्कुल फ्री एंड फेयर शायद नहीं माना गया, लेकिन ये भी एक तल्ख हकीकत है कि इस कदर ओपनली बहुत सारे मामला जो अभी नज़र आ रहे हैं वो भी पहले नहीं देखे गए। इसीलिए शायद मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार अभी ये कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद क्या होगा। ये भी तो सोचना चाहिए कि ये इलेक्शन हो जाएंगे, बट व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट। अंसर अब्बासी साहब ने आज अपने कॉलम में लिखा है कि 8 फरवरी के इंतखाबात से उम्मीद तो ये थी कि सियासी और माशी इस्तेहकाम की तरफ एक अहम कदम होगा, लेकिन मामला तो कुछ और ही नज़र आ रहा है। जूं इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है, ये खौफ बढ़ता जा रहा है कि पाकिस्तान का क्या बनेगा। ये राय आम सुनने में मिल रही है कि जिन हालात और जिस अंदाज में इंतखाबात कराए जा रहे हैं, इसके नतीजे में पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ सकता है। आज ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी कंसर्न का इजहार किया गया, ज़रा वो भी देख लीजिए। यहाँ पे जो इलेक्शन होने जा रहा है उसके अंदर लोग आके अपनी बात करना चाह रहे हैं। आप उनको इजाजत दें कि इलेक्शन से पहले वो अपने सियासतदानों को, रियासत को बता सके कि उनके क्या मसले हैं, ताकि इलेक्शंस जो हैं वो वाकई में एक ऐसे एटमॉस्फेयर में हो सके जहाँ लोग अपने आप को एक्सप्रेस करके अपनी बात सामने रखते, इस मुल्क के मसाइल सामने रख के जो है इलेक्शंस करें। मज़हबाज साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आपने बहुत से इलेक्शंस देखे हैं, ये इलेक्शन कैसा नजर आ रहा है आपको? शुक्रिया फरिया। देखिए 2024 में और ये इलेक्शन की बैनुल अक़वामी अहमियत क्या है, ये शायद एक ऐसा पॉइंट है जो हमारे यहाँ नहीं हुआ अब तक डिस्कस, और क्यों हमें इस इलेक्शन को साफ और शफाफ और भी ज़्यादा बनाना चाहिए। 2024 में तकरीबन कम से कम 4 ममालिक में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। अभी आपने बांग्लादेश की मिसाल दी, आपके पड़ोसी मुल्क भारत में भी 2024 को इलेक्शन होने हैं, अमेरिका में भी 2024 को इलेक्शन होने हैं, और भी एक कंट्री मुझे याद नहीं आ रहा। तो 4-5 कंट्रीज़ में अब आप अपने पड़ोसी में ही देख लें। अभी आपने बांग्लादेश की मिसाल दी, भारत में इलेक्शंस और इलेक्शन कमीशन कैसा है उसकी हम सब मिसालें देते हैं। अगर आपके यहाँ इलेक्शन इतना ज़्यादा मुतनाज़ा हुआ, वैसे तो आपके यहाँ मुश्किल से ही कोई इंतखाब ऐसा होता है कि जो मुतनाज़ा नहीं होता, लेकिन अगर इस मरतबा फिर हमने वही चीज़ें दोहराई और उससे ज़्यादा बदतर इलेक्शन हुआ, तो ज़ाहिर है एक तो आपका मजाक उड़ाया जाएगा, आपके पड़ोसी आपका मजाक उड़ाएंगे, आगे और कंट्रीज़ की तो आप क्या कॉम्पीट करेंगे। मेरा ख्याल है इसलिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि आपका इलेक्शन बहुत ज़्यादा साफ शफाफ होना चाहिए। दूसरी बात ये कि इलेक्शन सिर्फ नॉमिनेशन भरने, इलेक्शन डेट का आने, इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होने और इंतखाबात पोलिंग
اسٹیشن اور اس کے بعد کاؤنٹنگ اور رزلٹ تک ہی نہیں ہوتا. ایک پروسیس آپ کو نظر آتا ہے, ایک پیٹرن نظر آتا ہے کہ آپ اگر کسی پارٹی کو ہراساں کیا جا رہا ہے, کسی پارٹی کو جلد سے جلوس نہیں کرنے دیے جا رہے, کسی پارٹی کو جو ہے پروسیس میں نہیں جانے دیا جا رہا, اور اس کی تقریباً پوری اے ٹیم کے جو نامینیشن پیپرز ہیں وہ سب ریجیکٹ ہو رہے ہیں. اب یہ پتہ نہیں کہ الیکشن ٹرائبونل کیا فیصلہ کریں گے, لیکن جو سچویشن اس وقت ہے اسی کی بات کریں گے ہم. تو یہ ظاہر ہے اس پہ پھر الیکشن کی شفافیت پہ سنجیدہ سوالات اٹھ گئے ہیں, اور ایسے میں ہمیں یہ کیسے جو ہے یقین ہوگا کہ آئندہ پھر اس کے بعد جب نامینیشن یعنی فائنل ہو جائیں گے اس کے بعد کیمپین بھی کرنے دی جائے گی. گو کہ بیرسٹر گوھر صاحب جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر کسی بھی صورت میں الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے. مجھے نہیں پتا ان کا پلان بی اور سی کیا ہے, لیکن جو بھی پلان ہے الیکشنز اگر اتنا زیادہ کنٹروورشل ہو گیا, اتنا زیادہ چیزیں ہو گئیں, اور دوسری طرف بھی تشویش یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو بات کر رہے ہیں ایک سائیڈ الیکشن ملتوی کرنے کی بات کہہ رہی ہے اور اس کے لیے جواز پیش کر رہی ہے, اور دوسری پارٹی جو ہے وہ الیکشن کو کنٹروورشل کہہ رہی ہے اور ان کو ڈائریکٹلی تھریٹ ہے کہ ان لوگوں کو باہر کیا جا رہا ہے, اٹھایا جا رہا ہے, الیکشن لڑنے نہیں دیا جا رہا, بلے ان کا الیکشن سمبل نہیں دیا جا رہا. تو الیکشن تو آلریڈی کنٹروورشل ہو گیا ہے. کس حد تک کنٹروورشل رہتا ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر ٹرائبونل وغیرہ کے فیصلے آتے ہیں تو وہ کس حد تک جو ہے ان کو سیٹسفائی کریں گے. بلے کا نشان آتا ہے کس حد تک سیٹسفائی کریں گے. کل جو ہونے جا رہا ہے سپریم کورٹ میں جو لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن, اس کا کیا فیصلہ ہوگا. یہ دیز آر آل انٹرلنکڈ ایشوز. These are all interlinked issues. Absolutely. اور آپ نے ابھی ذکر کیا سال 2024 صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں الیکشن کا سال ہے. جیسا کہ ابھی مظہر عباس صاحب نے کہا, پاکستان, بنگلہ دیش اور دنیا بھر میں انتخابات اور ان کی شفافیت کے حوالے سے ٹائم میگزین نے ایک بڑی امپورٹنٹ رپورٹ شائع کی ہے. لیٹس ہیو اے لک. 2024 میں دنیا بھر کے 64 ممالک میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, جبکہ یورپی پارلیمنٹ کے الیکشن بھی رواں سال ہی منعقد ہوں گے. جنوبی ایشیا میں بنگلہ دیش, پاکستان, بھارت, بھوٹان, مالدیپ اور سری لنکا میں الیکشن ہوں گے. جنوری میں بنگلہ دیش اور بھوٹان, فیبروری میں پاکستان, اپریل میں مالدیوز, اپریل سے مئی کے دوران بھارت, جبکہ نومبر میں سری لنکا میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. ٹائم میگزین کے مطابق جنوبی ایشیا کے جن ممالک میں الیکشن ہوگا ان میں انتخابات میں شفافیت اور غیر جانبداری کے حوالے سے بھوٹان پہلے اور سری لنکا دوسرے نمبر پر ہے. انتخابات میں شفافیت اور غیر جانبداری کے حوالے سے مالدیپ تیسرے, بھارت چوتھے, پاکستان پانچویں, جبکہ بنگلہ دیش چھٹے نمبر پر ہے. دنیا کے دیگر اہم ممالک جہاں رواں سال الیکشن ہوگا ان میں امریکہ, روس, یوکرین, ایران, جنوبی افریقہ, شام, میکسیکو, شمالی اور جنوبی کوریا شامل ہیں. ٹائم میگزین کے مطابق برطانیہ میں الیکشن جنوری 2025 میں طے ہیں, لیکن امید کی جا رہی ہے کہ برطانیہ میں بھی الیکشن 2024 کے آخر میں ہو جائیں گے. جنرل غلام مصطفیٰ, انٹرنیشنلی سیناریو بڑا انٹرسٹنگ ہے, لیکن جو پاکستان میں ہو رہا ہے, ہم نے دیکھا کہ جن رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے, اگر الیکشن ٹرائبیونل میں بھی ان کے کاغذات نامنظور ہو جاتے ہیں اینڈ اٹس اے سبسٹینشیل نمبر, تو پھر آر اوز اور ڈی آر اوز کی کریڈیبلٹی پر بھی کوشچن اٹھ جائے گا. پہلے ہی سیکیورٹی کے خدشات ہیں. سو یہ تمام کی تمام انوائرمنٹ کس طرف لے کے جا رہی ہے پاکستان کے الیکشن کو؟ دیکھیے, جو اس سارے پروسیس میں جو بہت بڑا نقصان اپنا کر بیٹھے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہمارا نظام عدل ہے وہ مسلسل نشانے پر ہے جس پہ لوگوں کا اعتماد دن بدن کم ہو رہا ہے. الیکشن کمیشن جس کی ذمہ داریوں میں ہے یہ الیکشن کروانا, اس کے اوپر اعتماد تقریباً آپ دیکھیے بہت کم لوگوں کا رہ گیا ہے اس سے. تو یہ دنیا کے جو پاکستان کے جو بہت اہم ادارے ہیں, اگر ان پہ لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے اور پھر جو فضا بن رہی ہے جس کی وجہ سے لوگ بھی اس الیکشن سے بلکہ اس پروسیس سے اپنے آپ کو دور کرتے جا رہے ہیں, یہ بہت بڑا نقصان ہے پاکستان کا. کیونکہ جب تک جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں وہ انٹرسٹڈ نہ ہوں, ابھی 37 دن رہ گئے الیکشن میں, آج کاؤنٹ کریں آپ تو,
آج آپ کو کوئی اگر کہیں جو بھی چلے جائیں، گاؤں چلے جائیں، شہروں میں چلے جائیں، تو سوائے چند ایک لوگوں کے جو الیکشن میں براہ راست انٹرسٹڈ ہیں، باقی لوگ اس الیکشن سے پروسیس سے ہی جو ایک نیا وہ باب کھولتا ہے کسی قوم کی زندگی میں، اس سے لوگ دور ہو رہے ہیں. یہ بہت بڑے نقصانات ہیں جس کو دور کرنا بہت لازمی ہے. الیکشن کے اوپر جس طرح بھی مظہر بھی کہہ رہے تھے، میں اگری کرتا ہوں کہ الیکشن تو کنٹروورشل ہو گئے ہوئے ہیں. اب ان کو کتنا کم کنٹروورشل بنایا جا سکتا ہے وہ ایک ایفرٹ ہے. اس میں کون کو رول پلے کر سکتا ہے، کہ سپریم کورٹ اپنا رول پلے کرے گی. جس طریقے سے ہم نے ماضی میں بھی دیکھا، ماضی قریب میں سپریم کورٹ کے احکامات کو بھی اتنی وقت نہیں رہی جتنی پہلے ہوا کرتی تھی، اور ڈر تھا کہ سپریم کورٹ کا حکم نہ مانا گیا تو کیا ہوگا اس میں. اب شاید اس سے بھی ہم دور چلے گئے ہیں. اور نقصان جو ہم نے بہت بڑا کر لیا ہے، ہم نے ایک آئین جو جس کے بارے میں تقریباً ساری قوم متفق تھی، اس کو ہم نے اس قدر ڈھیلا کر دیا، ڈھیل دے دیا، اس میں اتنی جھول لے آئے ہیں اس کے بیچ میں کہ آلموسٹ ایوری تھنگ اینڈ اینی تھنگ دیٹ یو وانٹ ٹو ڈو وہ آپ اس میں فٹ کر لیتے ہیں اس کو. تو یہ سب کچھ ملا کر آپ دیکھتے ہیں تو وی آر ناٹ ٹیکنگ پاکستان فارورڈ. ہم نے پاکستان کو انسٹیڈ آف مطلب آگے لے جانے کے، ہم پاکستان کو تھوڑا پیچھے لے کے جا رہے ہیں اسے. رائٹ. اس سارے سے آپ کو نکلنا ہے. جب تک اب یہ چیزیں سیٹل نہیں ہوں گی، اب دیکھیے انٹرنیشنل جو آپ کا ہماری بڑی کوشش ہے، ایسا ایف سی بنا ہے، بڑی کوشش کر رہا ہے وہ لوگ. انٹرنیشنل جو لوگ آئیں گے پاکستان میں، وہ نظام عدل کی طرف دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا ان کا جسٹس سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ ان کو اتنی پروٹیکشن مل سکے گی، کیا ان کا آئین و قانون اس قدر مضبوط ہے، اس کی اتنی طاقت ہے کہ وہ ہمیں پروٹیکشن دے سکے گا ہم جو پیسہ لے کے جا رہے ہیں. تو یہ بہت سے ایسے سوالات ہیں جو ہم نے خود اپنے لیے کھڑے کر لیے ہیں، جن کا جواب ہم نے ہی دینا ہے دنیا کو. ہم کیسے دیں گے اس کا جواب؟ آپ جو یہ صورتحال دیکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ جواب دینا دنیا کو مشکل ہو جائے گا. تو ہم پاکستان کو بجائے آگے لے جانے کے، ہمیں پاکستان کو ہم اپنی جگہ جہاں پہ تھا کچھ چند سال پہلے، اسے بھی ہم پیچھے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بڑی افسوسناک بات کی آپ نے جنرل صاحب، اور افسوسناک بات ہے یہ. مزید صاحب، یہ ابھی ہمارے سامنے ٹائمز میگزین کی رپورٹ ہے. آج سے کچھ سال پہلے ایک غیر ملکی چینل پر میں نے کہا کہ پاکستان کو بھوٹان سے نہ ملائیں. آئی ایم جسٹ تھنکنگ ود اے سیڈ ہارٹ کہ آج بھوٹان کی الیکشن کی کریڈیبلٹی کو کہا جا رہا ہے اس رپورٹ کے مطابق کہ بہتر ہے. سو یہ افسوسناک صورتحال ہے. لیکن سلوشن کیا ہے؟ اس میں آپ سجیشن کیا دیں گے؟ واٹ کوڈ بی دا اسٹیپس ٹیکن تاکہ لگے کہ الیکشن ہم بہتر طریقے سے کرا سکتے ہیں؟ دیکھیں فریہ، کر تو ہم بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں. بیسکلی پچھلے اگر ہم دیکھیں کہ 10-15 سالوں میں ہم نے لاس تو امپروو کیے ہیں، الیکشن کمیشن کو بھی امپاورڈ کیا ہے. ہوتا یہی ہے کہ الیکشن کمیشن پہ سوالات اٹھ جاتے ہیں. اب یہ بھی ایک سوال ہے بڑا، اور یہ سوال پارلیمنٹ کے لیے، سیاسی جماعتوں کے لیے، کہ 2018ویں ترمیم کے بعد جتنے بھی چیئرمین الیکشن کمیشن آئے وہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کی رضامندی سے آئے. یعنی وہ کوئی پیراٹروپرز تو نہیں تھے. پولیٹیکل پارٹیز نے خود ہی ایگری کیا ان کے ناموں پر، اور خود ہی بنایا، اور پھر خود ہی کنٹروورشل کر دیا. تو یا تو آپ سلیکشن آف دا کینڈیڈیٹ کے اوپر، سلیکشن آف دا چیئرمین کے اوپر آپ لاؤڈ تھنکنگ کرتے نہیں ہیں، اور یہی رکھتے ہیں کہ جی میری پسند کا آ جائے، اس طرح کی اس کی میرٹ اور اس کی ایڈمنسٹریٹو اسکل اور ادروائز اس کی کمپٹنس پر یا تو سوال اٹھتا ہے. تو جب ہم کسی چیئرمین الیکشن کمیشن پر سوال اٹھاتے ہیں تو پھر ان پہ بھی سوال کرنا چاہیے جو لوگ ان کو اپوائنٹ کرتے ہیں، جو لوگ ایگری کرتے ہیں. آپ یہی جو موجودہ چیئرمین الیکشن کمیشن ہے ان کو لے لیں، اس سے پہلے جو چیئرمین الیکشن کمیشن تھے، اس سے پہلے فخر الدین جی ابراہیم تھے، ان پہ لے لیں. سب کو آپ یونینمسلی کنسنسس کے ساتھ لے کر آتے ہیں، اور پھر پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. دوسرے یہ کہ یہ بھی طے کرنا ہوگا کہ جو پلرز آف دی اسٹیٹ ہیں، 4 پلرز آف دی اسٹیٹ، ان کے درمیان کانفلکٹس بنتے ہیں. آپ 4تھ پلر کو تو رہنے دیں، 4تھ پلر کی ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ کیا میڈیا اپنا رول پلے کر رہا ہے، میڈیا کس حد تک پولرائز اور کس حد تک بائزڈ ہے، اس پر ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن جو باقی پلرز آف دی اسٹیٹ ہیں وہ جب ایک دوسرے کے معاملات میں انٹرفیئر کرتے ہیں تو کمپلیکیشنز جنم لیتی ہیں. پھر یہ کوسچن اٹھتا ہے کہ جی آپ کو مداخلت کا رائٹ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جب تک آپ ایک کنسنسس نہیں بنائیں گے کہ آپ جوڈیشری ہے، جوڈیشری آپ کی اتنی کنٹروورشل رہی،
پولرائز رہی. یعنی ہم جب یہاں بیٹھے ہوتے ہیں صبح میں پتہ چلتا ہے کہ فلاں کیس کا وہ فلاں بینچ سنے گی, تو آپ اور میں اور بہت سے لوگ اندازہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ پاسبل فیصلہ کیا آئے گا. رائٹ. جب جوڈیشری کا یہ حال ہو جائے تو پھر چیزیں آگے نہیں بڑھ سکتی. سو اسی سے ریلیٹڈ کوشچن ہے مظہر صاحب, کیونکہ کل سپریم کورٹ میں تاحیات نااہلی معاملے کے متعلق بڑی امپورٹنٹ سماعت ہونے جا رہی ہے. یو مینشن دیٹ 7 رکنی بینچ ہے, آئی ایم شیور آپ نے اس کو اسٹڈی کیا ہوگا. کیا لگ رہا ہے آپ کو, از اٹ لائکلی کہ سپریم کورٹ تاحیات نااہلی پر الیکشن ایکٹ میں ترمیم کو درست قرار دے, اور جیسے کہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اینڈ جہانگیر ترین ول بی ایلیجیبل فار دس الیکشن, ان کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ بھی نہیں ہوئے, تو کین وی پریڈکٹ دس ریزلٹ؟ پریا, اتنی بڑی بینچ کے بارے میں کہہ تو نہیں سکتا کہ کیا ہوگا. اسپیکولیشن ہی ہے ایک جو بذات خود, جو اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں یا ریسنٹ پاس میں جو دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کو ریلیف ملتا جا رہا ہے اور جہانگیر ترین صاحب کو بھی ریلیف شاید مل جائے, تو اسپیکولیشن ہی میں وہ کہہ سکتا ہوں, اسپیکولیٹو ہو سکتا ہوں. لیکن ظاہر ہے کل جب چیزیں ہوں گی تو کیا گراؤنڈز ہوں گے, کس گراؤنڈ پہ ہوگا. لیکن میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کیا اب پچھلے چند سالوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت واضح طور پہ ایک اتنی پولرائزیشن ہے کہ مجھے یہ بینچ دیکھ کے میں فیصلہ بتا سکتا ہوں. بینچ دیکھ کے اسپیکولیشن ہی بتا دینا, بینچ دیکھ کر واٹ ڈو یو اسپیکولیٹ؟ نہیں, میں تو یہی کہہ رہا ہوں, ریلیف مل رہا ہے, یہی کہہ رہا ہوں کہ میں اسپیکولیٹ یہی کر سکتا ہوں کہ پاسبلی. اور جنرلی بھی اگر آپ دیکھیں تو اس سے پہلے بہت سے ججز ہیں جو انڈیویجول اور ایون ادروائز بھی وہ کہتے ہیں کہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک, تو چانسز تو یہ ہیں کہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ختم کر دی جائے گی. ٹھیک, رائٹ. ریسٹ اپ ٹو دا کورٹ. سو جنرل صاحب, کیا ہم ان الیکشنز کے بعد ایک سیاسی استحکام دیکھنے جا رہے ہیں؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ یہ ہوگا. بدقسمتی ہے, میں تو ہاں کہنا چاہتا ہوں, اور بڑی شروع سے میں اس بات پہ کروں کہ اس الیکشن کو پاکستان کی بہتری کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن جو کچھ حالات بن رہے ہیں, اور جس طریقے سے ابھی ہم بات کرتے ہیں نواز شریف صاحب کی, دیکھیے جب ان کے بارے میں اس کو فیصلہ آیا تھا یا وہ غلط تھا, اس کا مطلب ہے کہ ہماری سپریم کورٹ ایز اے ہول اس کے بارے میں سوال اٹھ جائیں گے. اب جو فیصلہ آ رہا ہے اس کے بارے میں لوگ سوال اٹھیں گے یا پھر یہ غلط ہوگا, جس کی سے ان کو ریلیف مل رہا ہے سارا کچھ. رائٹ. either way you look at it, ہم نے اپنا جوڈیشل سسٹم کو بہت زیادہ کنٹروورشل کر دیا ہے. اس سے ہمیں باہر نکلنا ہے. unless you have a judiciary جس کے بارے میں تقریباً 90% لوگوں کی رائے ہو کہ یہ مطلب they are not polarized, they are not tilted one side or the other. Unfortunately ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے. تھینک یو gentlemen for being on the program. یقیناً تمام کی تمام نگاہیں سپریم کورٹ پر ہیں. سپریم کورٹ ہی پاکستان کی اعلیٰ عدالت ہے, اور وہیں سے آخر کار ہم معاملات کی جتنے بھی کمپلیکیٹڈ ہو ریزولوشن کی طرف دیکھتے ہیں. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.